रेडियो पाकिस्तान प्रोग्राम सुनिए हम नौजवान। मेजबान रिजवान शाह, प्रोड्यूसर मोहम्मद जमशेद कादरी, पेशकश रेडियो पाकिस्तान सरगोदा। सामीन, रेडियो पाकिस्तान सरगोदा से प्रोग्राम हम नौजवान के साथ मैं हूं आप लोगों का मेजबान मोहम्मद रिजवान शाह। हमारे इस प्रोग्राम को प्रोड्यूस करते हैं मोहम्मद जमशेद कादरी। दोस्तों, हम नौजवान प्रोग्राम है वतन अजीज के उन काबिल और हुनरमंद नौजवानों का जो तरक्की के हर मैदान में अपनी मिसाल आप हैं। हमारी इस प्रोग्राम के तवज्जुद से हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम ऐसे नौजवानों को कि जो ज़िंदगी के सफ़र को बेहतर से बेहतरीन बनाने में लगे रहते हैं, उनको मुहैया करें बेहतरीन रहनुमाई, वो भी बेहतरीन प्रोफेशनल्स की ज़बानी। तो फिर चाहे वो कलम की उठान हो, खेल का मैदान हो, जंग का महाज हो या जदीद टेक्नोलॉजी का सफ़र, हमारे ये यंग प्रोफेशनल्स आपको बताएंगे वो गुर, वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो ज़िंदगी में हर मौके पे आपके न सिर्फ काम आएंगे बल्कि आप अपने आप को मनवा सकेंगे और अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। आज भी इसी हवाले से हमने अपने प्रोग्राम को तरतीब दिया है। आज हमारा प्रोग्राम 3 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। हमारे प्रोग्राम का पहला सेगमेंट होगा एक कौम एक निसाब। आज हमारे इस सेगमेंट में गुफ्तगू होगी यकसा तालीमी निसाब और तबकाती इम्तियाज़ के खात्मे के हवाले से। और सामीन, हमारे प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट होगा कामयाब नौजवान प्रोग्राम, जिसमें आज हम आपको कामयाब कारोबारी हजरात के नौजवानों के लिए बेहतरीन मशवरे सुनाएंगे। और सामीन, हमारे प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी सेगमेंट होगा जवां हिम्मत, एक कामयाब नौजवान की कहानी आप हमारे इस सेगमेंट में सुनिएगा। जी तो दोस्तों, ये तो थी समरी हमारे आज के प्रोग्राम हम नौजवान में पेश किए जाने वाले सेगमेंट्स की। आइए अब बढ़ते हैं इन सेगमेंट की जानिब। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। पाकिस्तानी ठान ले जब मुश्किल मुश्किल कब रहती है, एक है कौम और एक मंजिल, एक है कौम और एक मंजिल, ओ धड़कन धड़कन सब्ज ये दिल, एक है कौम और एक मंजिल, एक है कौम और एक मंजिल। उठा के जब परचम हम लहराते हैं, किसकी हिम्मत रास्ता रोके हम खुद रास्ता बन जाते हैं। दुश्वार था कल अब रोशन कल है, साथ है हम तो क्या मुश्किल है, एक है कौम और एक मंजिल, एक है कौम और एक मंजिल। मंजिल, एक है कौम और एक मंजिल, धड़कन धड़कन सबसे ये दिल, एक है कौम
मंजिल एक है कौम और एक मंजिल एक है काम और एक मंजिल। आइए सामीन, अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक कौम एक निसाब, जिसमें आज हम आपको एक बहुत ही मुफीद गुफ्तगू सुनवाने जा रहे हैं और उसका उन्वान है यकसां तालीमी निसाब और तबकाती इम्तियाज़ का खात्मा। आइए सुनते हैं। मेरा नाम अरसलान जाहिद ख़ान है और आज मैं आपसे पाकिस्तान के एक अहम मसले के ऊपर बात करूंगा और ये है सिंगल नेशनल करिकुलम, यकसा तालीमी निज़ाम। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान के सोशल और पॉलिटिकल सर्कल्स में बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि पाकिस्तान में किसी तरह से एक ऐसा तालीमी निज़ाम नाफिज किया जाए जो तमाम पूरी सोसाइटी के लिए सिमिलर हो, उसमें डिफरेंशिएशंस ना हो, उसमें किसी किस्म की डिस्टिंक्शंस ना हो, उसमें अमीर और गरीब में फ़र्क ना हो। जो एक अमीर बच्चे को तालीम मिलती है वही एक गरीब बच्चे को तालीम मिले। तो एक चीज़ तो मैं आपको बताता चलूं कि सिंगल नेशनल करिकुलम को जब भी आप स्टडी करेंगे तो आप इसमें बेसिक आप और एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन को देखेंगे, क्योंकि हायर एजुकेशन पे जाके तो तालीम वैसे ही बिल्कुल बदल जाती है और वहाँ पर आपकी जो एरिया ऑफ एकेडमिक्स होते हैं उनके ऊपर तालीम बेस करती है। तो जब भी हम सिंगल नेशनल करिकुलम को स्टडी करते हैं तो इसमें हम एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं। हम बात करते हैं 2 या 3 केस स्टडीज़ की, जिसमें हम बिल गेट्स की बात करते हैं, जिसमें हम स्टीव जॉब्स की बात करते हैं। ये कौन लोग थे? क्या ये पैदा होते ही बिल गेट्स बन गए थे, स्टीव जॉब्स बन गए थे, इतने बड़े बड़े नाम बन गए थे? नहीं, इन्हें अमेरिका के उन इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम ने एक अच्छी तालीम दी, इनकी सलाहियतों को फर्निश किया और अल्टीमेटली इन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर एक ऐसा इनकलाब ये लोग ले आए जिससे अमेरिका की इकोनॉमी को आज तक फ़ायदा हो रहा है, अमेरिका की सोसाइटी को आज तक फ़ायदा हो रहा है और हर लिहाज से उस मुल्क को फ़ायदा हो रहा है जिन्होंने एक यकसा तालीमी निज़ाम, एक इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत इन लोगों की तालीमी सलाहियतों को जो है वो स्ट्रेंथन किया था। अब अगर हम पाकिस्तान का केस देखें कि क्या पाकिस्तान में यकसा तालीमी निज़ाम कभी भी इम्प्लीमेंट हुआ था, तो हम पाकिस्तान की 1947 से अगर हिस्ट्री देखें तो हमें पाकिस्तान में हर लेवल पर डिवीजन्स नज़र आती हैं, सिर्फ तालीमी डायनामिक्स में, एजुकेशनल डायनामिक्स में ही नहीं, हमें रिलीजियस डायनामिक्स में, हमें पॉलिटिकल डायनामिक्स में, इकोनॉमिक डायनामिक्स में, हर जगह हम देखते हैं एक आम आदमी और एक फ्यूडल या कैपिटलिस्ट के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इसी चीज़ ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को कभी भी रिफॉर्म नहीं होने दिया, कभी भी स्ट्रेंथन नहीं होने दिया, क्योंकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पर जो डिवीजन्स थी, जो लीडरशिप थी हमारी, उन्होंने कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। तो पाकिस्तान में यकसा तालीमी निज़ाम तो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। हमारा मुल्क 3 तरह के तालीमी निज़ामों में जो है वो डिवीजन्स का शिकार है शुरू दिन से। एक वो तालीम है जिसे प्राइवेट एजुकेशन कहा जाता है, जो एक सिर्फ और सिर्फ एक अमीर बच्चे के लिए है। उसके बाद एक और तालीमी निज़ाम आता है जिसे पब्लिक स्कूलिंग कहा जाता है, जो एक लोअर मिडिल क्लास के लिए है। और फिर एक तीसरा तालीमी निज़ाम है मदरसा सिस्टम, जो सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चों के लिए है। हम देखते हैं कि कभी भी एक गरीब का बच्चा बिकन हाउस, एचिसन जैसे तालीमी अदारों में नहीं पढ़ सकता। और इसी तरह से हम देखते हैं कि कभी भी कोई अमीर वालिद या वालिदा अपने बच्चों को मदरसों में नहीं भेजेगी। तो इन 3 तरह के तालीमी निज़ामों ने पाकिस्तान की सोसाइटी को पोलराइज करके रख दिया, 3 स्टेटस के अंदर डिवाइड कर दिया, अमीर, एक लोअर मिडिल क्लास और एक गरीब। और फिर इसी तरह से ये डिवीजन्स पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर भी हमें नजर आती हैं। एक अमीर बाप का बेटा, एक अमीर औलाद, वो कभी भी हमें मदरसों में अगर नहीं नजर आएगी तो वो हमें हमेशा
پاکستان کے اندر ڈومینیٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی، پولیٹیکل لیول پر بھی، اکنامک لیول پر بھی. اور ایک جو غریب بچہ ہے اس کے تو آپ نے سکلز کو ریفارم نہیں کیا، اور وہ ہمیں وہیں پر مدرسوں کے اندر یا ایک لوور لیول کے اوپر زندگی گزارتا نظر آئے گا. تو ان ڈویژنز نے پاکستان کے تعلیمی نظام کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر کے رکھ دیا، اور 3 طرح کی جو ہے وہ اسٹریٹاز میں ڈیوائڈ کر کے رکھ دیا. جو ابھی انکمبنٹ گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب کی، ان کا ایک نیریٹو ہے کہ پاکستان میں سنگل نیشنل کریکولم ہونا چاہیے، یکساں تعلیمی نظام ہونا چاہیے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ڈویژنز تھیں ان کو کیسے، کیا اصل میں ان ٹرو ایسنس ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان ٹرو ایسنس سنگل نیشنل کریکولم کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو میرا ذاتی طور پر یہ ماننا ہے کہ ان دا شارٹ رن ہم سنگل نیشنل کریکولم کو پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ایک چیز اہم یہ ہونی چاہیے کہ تعلیم کا سبجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ کو دینا چاہیے تاکہ وہ ان ٹرو ایسنس سنگل نیشنل کریکولم کو امپلیمنٹ کر سکیں. دوسرا یہ کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ایک ایسا فورم ہے جو کہ 1973 کے آئین میں بنایا گیا تھا، جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو صوبوں کے انٹر پروونشل ڈسکارڈز ہیں، جو صوبوں کی لڑائیاں جھگڑے ہیں، جو وفاق کے صوبوں کے ساتھ مسائل ہیں، ان کو ایک فورم میں بیٹھ کر جو ہے حل کیا جائے، جسے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کہا جاتا ہے. اگر آپ قانون سازی نہیں بھی کر پاتے تو آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے فورم کو استعمال کر سکتے ہیں، جہاں پر تمام صوبے اور پرائم منسٹر اور چیف منسٹرز بیٹھیں اور وہ سنگل نیشنل کریکولم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پروگریسو میئرز لیں. تیسرا یہ کہ آپ کو ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز ابھی سے کھولنے چاہیے، جہاں پر آپ جب تک سنگل نیشنل کریکولم امپلیمنٹ نہیں ہوتا، آپ ایٹ لیسٹ اپنی جو ڈیلیوری ایجنٹس ہیں ان کو ایک ٹیکنیکل ٹریننگ دیں، ان کو ایک اپ ڈیٹڈ ٹریننگ دیں، تاکہ جیسے ہی آپ سنگل نیشنل کریکولم کو امپلیمنٹ کریں وہ ان ٹرو ایسنس اپنی سروسز جو ہے پرووائڈ کر سکیں. یہ کچھ ایسے میئرز ہیں جو لانگ ٹرم میں لینے کی ضرورت ہے، جس میں ہم سنگل نیشنل کریکولم کو ان دا لانگ رن امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے بات کی کہ تعلیم ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایک ایسی چیز ہے جو ملکوں کی اکانومیز، پولیٹیکل سسٹم اور ان ملکوں کا فیوچر کو سنوارتا ہے. تو آج ہم بہت سے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، جس میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اکانومی ہے، اس سے بڑا مسئلہ ہمارا ویک پولیٹیکل سسٹم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ریلیجس ڈائنامکس آپ کے سامنے ہیں، ایکسٹریمزم ہے، ریلیجس انٹالرنس ہے، نیشنل ڈس انٹیگریشن ہے. ان سب چیزوں کی وجوہات یہ ہے کہ لوگ ہمارے باشعور نہیں ہیں، ہماری قوم میں شعور نہیں ہے انفارچونیٹلی، اور شعور ہمیشہ تعلیم سے آتا ہے. اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے باہر کے ملکوں نے ترقی کی، تو ہمیں پتہ چلے گا ان کی ہسٹری دیکھ کے کہ کیسے وہ ڈارک ایجز سے رینائسنس میں آئے اور ریفارمیشن میں آئے، ریفارم کیا انہوں نے اپنی سوسائٹیز کو، اور الٹیمیٹلی اس سے پاکستان کو ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کر کے ان تمام مسائل سے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی دوستو، آپ نے گفتگو سنی. اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کامیاب نوجوان پروگرام. حکومت پاکستان نے نوجوانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اور عملی میدان میں کامیاب بنانے کے لیے مختلف قرضہ جات کا اعلان کیا ہے، جس میں چھوٹے، بڑے، درمیانے درجے کے تمام قرضہ جات موجود ہیں. اور بہت سارے نوجوان یہ قرضہ حاصل کر کے اپنا کامیاب کاروبار چلا رہے ہیں. لیکن بہت سارے ساتھی ایسے بھی ہیں جن کو کاروبار میں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، یا وہ کاروبار میں کامیاب نہیں ہو سکے. سامعین، آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں ایسے نوجوانوں کے لیے جو اپنے کاروبار کو دیر پا، مسلسل اور منافع بخش بنانا چاہتے ہیں لیکن رہنمائی کے منتظر ہیں، ایک اسپیشل گفتگو سنوائیں گے کامیاب کاروباری حضرات کے تھرو، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ اپنے کاروبار کو منافع بخش بنا سکتے ہیں اور دیر پا بنا سکتے ہیں. آئیے آپ کو یہ سیگمنٹ سنواتے ہیں.
پاکستان میں انٹرپرینورشپ اور بزنس کا جو ایکو سسٹم ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے. بہت سارے سوالات ہیں اور ان کے جواب لینے کے لیے میں ایکسپرٹس کے پاس گیا اور سب سے پہلے میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا پاکستان میں اسٹارٹ اپس گرو کر بھی رہے ہیں یا نہیں. اس کے بعد ان کے لیے چیلنجز کیا ہیں اور انٹرپرینورز مسٹیکس کیا کرتے ہیں. میں نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کی انٹرپرینورشپ اور بزنس کو لے کے جو ہمارا یہ اوور آل ایکو سسٹم ہے کیا اپروچ ہے. اگر میں کبھی انکیوبیشن کی طرف گیا اور میں نے اپنا انکیوبیٹر سیٹ اپ کیا, I would want to invest my time and my money in ideas that are backed by intellectual property, ideas that are backed by hardcore research. پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے لوکل انٹرپرینیورز ہیں, they all want control. So you see, with control, then you should run the startup yourself, نہ پھر خود startup بنا لیں. پاکستان میں کیونکہ اسٹارٹ اپس ابھی شروع ہو رہے ہیں, ایکو سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے, تو اتنا زیادہ آپ کو ڈیٹا ملتا نہیں ہے. بٹ سوشل انوویشن لیب دے ڈیڈ این امیزنگ ورک. دے لانچڈ اے رپورٹ ان 2018 جس کا نام تھا اے ڈیپ ڈائیو انٹو دا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم آف پاکستان. سو دے ور ایبل ٹو کلیکٹ ڈیٹا فرام 202 اسٹارٹ اپس, 22 انکیوبیشن سینٹرز سے 7 انویسٹرز کو بھی انٹرویو کیا. اس کے بعد جو ریزلٹس آئے ہیں وہ ایک سائڈ پہ, بٹ سب سے امپورٹنٹ چیز پہلے یہ ہے کہ اسٹارٹ اپ, انٹرپرینیورشپ, ایکو سسٹم, یہ ساری چیزیں ہیں کیا. ایکسپرٹ اوپینین لینے کے لیے آئی وینٹ ٹو نبیل قدیر جنہوں نے پلان 9X کو اسٹیبلش کیا. وہ آتھر بھی ہیں انٹرپرینیورشپ کے اوپر. پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کی کیا اپروچ ہے, اس کے لیے میں نے انٹرویو لیا میپل لیف کیپٹل کے CEO ولید سائیکل کا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک انٹرپرینور نہایت بہادر انسان ہوتا ہے. وہ مجھ سے, آپ سے بہت زیادہ بہادر ہوتا ہے. وہ خواب دیکھتا ہے اور اس خواب کی تعبیر کرنا بھی جانتا ہے. ایک سٹینڈرڈ غلطی ہے جو کہ ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچائے گی ایز این انٹرپرینور, چاہے آپ دنیا میں کسی بھی کونے میں ہو, وہ ہے لیک آف پیشنس. صبر کی گیم ہے یہ. کہتے ہیں انٹرپرینور بننا ہے تو پیشنس کے پیشنٹ بن جاؤ. تو اگر آپ کے پاس پیشنس نہیں ہے, بیکاز آل گڈ تھنگس ٹیک ٹائم. اس کی کوئی ٹائم لائن ہے کہ کوئی ایک خاص ہے, کوئی ٹائم لائن ہو کہ اب یہ میرا جو ماڈل ہے یہ پروفٹس ریونیو ییلڈ کرنا شروع کرے گا؟ آپ اگر ایک انٹرپرینور کے سکسیس کو وے کرنا چاہتے ہیں, دنیا کا اسٹینڈرڈ یہ کہتا ہے, اینڈ آئی بلیو سو ٹو ان پاکستان, اف یو وانٹ ٹو بی اے سکسیسفل کمپنی, اینڈ سکسیس از اے ریلیٹو ٹرم, یو نیڈ ٹو گیو یور سیلوز اینڈ یور کمپنی 5 to 7 years فار اٹ ٹو بیکم اے سسٹینیبل اینٹی. اس سے پہلے لیٹنگ گو آف یور ڈریم از ٹو ارلی, اور اس سے زیادہ کھینچنا اگر کامیاب نہیں ہو رہے تو وہ بھی غلط ہے, چھوڑ دو, کچھ اور کر لیں. پاکستان میں جو انکیوبیشن سینٹرز ہیں اور جو ایکسلریشن سینٹرز ہیں, ان کا جو ایکو سسٹم ہے اس پہ آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ I think people are making the same mistakes we made 8 years ago. So we're not learning. And that's the sad part. It's the same thing. Keep coming, keep churning average, below average startups. اس کی کیا ریزن ہے؟ آسان ہے, اور جو ویژن ہے وہ کمزور ہے. جو KPIs ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ میرا ذاتی خیال ہے. KPIs آپ کے بڑے, آپ تو ایوالو ہونے چاہیے تھے نا, کہ جس کمپنی کو عادت پڑ جائے ٹھنڈے کمروں میں بین بیگس پہ بیٹھنے کی, 8 مہینے بعد یا سال بعد جب وہاں سے نکلتے ہیں اور ریونیو آپ کا ہوتا ہے منسپل زیرو, جو آپ نے کہا تھا بوائز کو کہاں سے کھلاؤ گے, تب پتہ لگتا ہے. دیکھیں, بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یور لوکل انٹرپرینیورز اینڈ یور لوکل بزنسز have to support startups to get to scale before foreigners start noticing. جب آپ کی ایک اسٹارٹ اپ ہے, وہ پری ریونیو سٹیج پہ ہے, یا وہ میرا مطلب ہے اس کا کچھ $1000 کا ریونیو ہے, کوئی باہر سے کسی نے آ کے اس میں پیسے نہیں ڈالے. یہ لوکلز کا پرابلم ہے. فار ایگزامپل میری انویسٹمنٹ کمپنی ہے میپل لیف کیپٹل. میں پاکستانی اسٹارٹ اپس میں اس لیے نہیں انویسٹ کر سکتا, جو میرے لیے چیلنج ہے وہ یہ ہے, بیکاز ان آرڈر ٹو کمفرٹ فارن انویسٹرز دے ہیو ٹو انکارپوریٹ ابراڈ, اور مجھے باہر پیسہ بھیجنے کی اجازت نہیں ملتی, اور اگر ملتی بھی ہے تو اس میں 6-8 مہینے 1 سال لگ جائے گا. بائی دیٹ ٹائم the startup is either a success or a failure. So that's the biggest problem on the local side. You can't have a user base of a couple of 100 users and expect someone from abroad to take notice. اگر میں نے کبھی انکیوبیشن کی طرف کیا اور میں نے اپنا انکیوبیٹر سیٹ اپ کیا, کسی کے ساتھ کیا, خود کیا, I would want to invest my time and my money and the time and money of my mentors and investors in ideas that are backed by an IP. IP means intellectual property. Ideas that are backed by hardcore research. Problem یہ ہے کہ جو ہمارے local entrepreneurs ہیں, they all want control. So you see, with control, then you should run the startup yourself, نہ پھر خود startup بنا لیں. But if I have a brilliant entrepreneur who's come up with a brilliant idea and I tell him کہ ٹھیک ہے یار, میں تمہیں $5 یا $10 million دے دیتا ہوں مگر تم اپنی ساری کمپنی مجھے پکڑا دو, تو that's against the nature of the technology businesses. Technology businesses are driven by brilliant entrepreneurs
that are able to raise money from established people in order to give them a taste of the action. They don't give them the whole action. Zuckerberg owns Facebook. Sequoia doesn't own Facebook. Zuckerberg. تو جب تک دیکھیں یہ مینٹل بلاک جو ہے پاکستانی انٹرپرینیور کا یہ اوور کم نہیں ہوگا تو So let's start with challenges. کہ challenges کیا ہے؟ 202 اسٹارٹ اپس کے اندر 95 جو اسٹارٹ اپس تھے ان کو پرابلم یہ تھا کہ ان کو فنڈنگ نہیں مل رہی تھی. اس کے بعد جو 73 ہیں ان کے لیے پرابلم یہ تھی کہ ان کو ان کی جو سروسز اور سیلز ہیں اس کی کوئی مارکیٹ ہی نہیں تھی. ایک اور جو بڑی میجر پرابلم تھی جو 55 اسٹارٹ اپس نے فیس کی ہے, ان کو ایکسپیرینسڈ مینٹورز نہیں ملے. نبیل گدی نے بھی اس کا ریفرنس دیا کہ بہت سارے مینٹورز ایسے ہیں جنہوں نے خود کو بھی ₹1 کا رسک نہیں لیا, کبھی کوئی اسٹارٹ اپ رن نہیں کیا, وہ کس طریقے سے آپ کو مینٹور کر سکتے ہیں. اب اگلی چیز ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ. سو 56 کو جو چیلنج تھا وہ کہتے ہیں کہ جی ٹف اکنامک کلائمیٹ ہے. 50% کہتے ہیں کہ ہمیں لیگل پرابلمس تھے. اب لیگل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک کمپنی آپ کو رجسٹر کراتے منتھس لگ جاتے ہیں, لائرس فیس بہت چارج کرتے ہیں. ویراز کہ اگر آپ باہر کے ملک جائیں تو آپ کی 1-2 گھنٹے کے اندر کمپنی رجسٹر, بینکس اکاؤنٹ اوپن, ساری چیزیں ڈیجیٹائز ہیں, بڑی جلدی یہ ساری چیزیں مٹیریلائز ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اگین ایک ایکسٹرنل چیلنج جو پاکستانی اسٹارٹ اپس کو فیس ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگین ان کی سروسز اور پروڈکٹس کو خرید نہیں رہا. سو یہ بہت بڑا کوشچن ہے کہ اگر آپ ایک اسٹارٹ اپ شروع کر رہے ہیں اور آپ کی پروڈکٹ اور سروس بک نہیں رہی, اٹ مینس کہ آپ نے اپنے پروڈکٹ کو لانچ کرنے سے پہلے ریسرچ نہیں کی. اس کے بعد ہم سیکٹرز پہ آ جاتے ہیں. 202 اسٹارٹ اپس کے اندر سے 68 ٹیک ریلیٹڈ اسٹارٹ اپس تھے, ای کامرس, فن ٹیک, سو آن سو فورتھ. 34 اور 17 ایجوکیشن اور سروس ریلیٹڈ اسٹارٹ اپس ہیں. 3 اسٹارٹ اپ صرف اور صرف ایگریکلچر سیکٹر کو لے کے ہیں. آئی ونڈر کہ پاکستان ایگریرین سوسائٹی ہے, ایگریکلچر اسٹیٹ ہے, اور صرف 3 اسٹارٹ اپس ایگریکلچر کو لے کے ہیں. سو اٹس اے شیم. اٹ مینس کہ ہمارے بہت سارے انٹرپرینورز جو ہیں وہ صرف ٹرینڈس کو فالو کریں. جی ٹیک ہے تو ٹیک سے ریلیٹڈ آپ شروع ہو جاؤ. آئی نو کہ دیر از لاٹ آف پوٹینشیل ان اٹ, بٹ اگر آپ جا کے کینیا کے ایگریکلچر ماڈل کو دیکھیں اور وہ کتنا زیادہ اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں اپنی ایگریکلچر کو ڈیجیٹائز اور اس کے اندر ٹیکنالوجیکل انوویشنز لے کے آ کے, تو آپ حیران ہو جائیں گے. اچھا, ناؤ ان فائنل انالیسس آپ کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ جو پاکستان ہے وہ لارجسٹ انسروڈ مارکیٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر روم ٹو گرو بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے, اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کس طریقے سے ایک اسٹارٹ اپ کو رن کر سکتے ہیں, آپ کس طریقے سے انٹرپرینیورشپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سافٹ اینڈ ہارڈ سکلز نہیں ہیں. بائی سافٹ سکل آئی مین کہ اگر آپ کی ٹیم کی لیڈرشپ ہے, آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, آپ کا ویژن ہے, آپ کنٹینیوسلی اپنی اسٹریٹجیز کو ریوائز کرتے ہیں. اگر آپ کا کسی اسٹارٹ اپ کے ساتھ, اگر آپ کا کسی بڑے بزنس کے ساتھ ایکسپیرینس نہیں رہا, آپ کس طریقے سے یہ چیزیں کریں گے. پیپلز مینجمنٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ اسکل. اور اگر آپ کے پاس یہ ہے بھی تو ہارڈ اسکلز, فائنینشیل مینجمنٹ, بزنس ایویلیویشن, اکاؤنٹ اینڈ آڈٹس, ڈیجیٹل میڈیا مینجمنٹ. رپورٹ بھی یہ سائٹ کرتی ہے کہ جو انٹرپرینیورز بڑی جلدی وین دے رشڈ انٹو دا تھنگز, انہوں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ فیل ہو گئے کیونکہ جو ان کی ٹیم ہے یا وہ خود ہے ان کے پاس یہ سکلز نہیں ہیں. سو کم از کم 3-4-5 سال کا ایک بہت اچھی کمپنی ہے, بہت اچھے اسٹارٹ اپ کے ساتھ آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اللہ حافظ. جی سامعین, آپ نے کامیاب نوجوان پروگرام میں اسپیشل گفتگو سنی. اب وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کا, جس کا نام ہے جواں ہمت. آج جواں ہمت میں ہم آپ کو CSS میں کامیابی حاصل کرنے والے ایک نوجوان کی کہانی سنائیں گے. آئیے ان سے کی گئی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں. میں ہوں فاروق وڑائچ. میں آپ کو آج لاہور کے اس 24 سالہ نوجوان سے ملوانے جا رہا ہوں جنہوں نے محنت کر کے CSS کا مشکل امتحان پاس کیا اور آج وہ ASP کے طور پہ پولیس کو جوائن کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کتنی محنت کی, CSS کتنا مشکل ہے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو پولیس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو پتہ چلے گا آج کہ کتنا یہ کٹھن راستہ ہے اور کتنا آسان ہے. علی عبداللہ خالد کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں. پولیس بالکل ایک پرائرٹی رہی ہے میری, اور جب میں نے CSS کا ایگزام دیا تو پولیس بالکل میری پرائرٹی لسٹ میں تھی. اور جہاں تک پڑھائی کا تعلق ہے تو CSS کے لیے پڑھنا تو آپ کو پڑتا ہے, اور یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ٹائم ہوتا ہے, ہر ایک کا پڑھنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. تو روزانہ تقریباً 7 سے 8 گھنٹے تو CSS کے لیے پڑھنا ضروری ہے. کتنے آپ نے اس سے پہلے کیا تعلیم حاصل کی اور یہ CSS کا کب پلان کیا کہ میں نے کرنا ہے یہ؟
اچھا میں نے جو بھی میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ میرا ابھی میں نے گریجویشن لاہور اسکول آف اکنامکس سے کی ہے. میں نے وہاں سے مارکیٹنگ اینڈ فائنانس میں ڈبل میجرس کیا. اس سے پہلے میں بیکن ہاؤس میں میری ایجوکیشن رہی ہے. تو CSS کا پلان ڈیورنگ ایجوکیشن ڈیورنگ گریجویشن زیادہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا ویسے ویسے میچور ہوتا گیا پلان. تو آفٹر گریجویشن میں CSS کے لیے اپیئر ہو گیا. کیا لوگوں نے جب سوچا آپ نے کہ میں نے CSS کرنا ہے, کسی سے مشورہ لیا ہوگا, کسی نے کچھ کہا ہوگا, کیا کہتے تھے لوگ؟ اچھا, ہر ایک کی اپنی رائے ہے. CSS کے جتنے لوگوں سے پوچھیں گے اتنے آپ کو مشورے ملیں گے, اتنی رائے ملے گی. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ CSS آپ کو پہلے ماسٹرز کر لینا چاہیے, ہائر ایجوکیشن اور بہتر کرنی چاہیے, اس کے بعد CSS میں اپیئر ہونا چاہیے. کچھ لوگ مگر ایسی بھی مثالیں ہیں جو ڈائریکٹلی آفٹر گریجویشن بھی CSS کر لیتے ہیں. تو پھر میں نے بھی یہی ڈیسائیڈ کیا کہ آفٹر گریجویشن ہی CSS بہتر ہے آپشن. تو آفٹر گریجویشن CSS کا ایگزام دے دیا. پہلی مرتبہ کوشش کی اور پہلی مرتبہ میں کلیئر کر لیا. ایسے لوگوں نے تو کہا ہوگا کہ اس میں 3 سال لگ جاتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں ہوتا. تو آپ نے یہ ساری چیزیں مینیج کیسے کی ہیں؟ اچھا, لوگ بالکل کہتے بھی ہیں یہ بات, اور یہ بات سچی بھی ہے. لوگ 5 6 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم دیتے ہیں CSS کو اور اٹیمپٹس دیتے رہتے ہیں اس کی. مگر یہ ہے کہ ہمارے سامنے کیونکہ دوسری ایگزامپلس بھی ہیں جو لوگ 6 7 8 مہینے میں بھی تیاری کر کے کلیئر کر چکے ہیں. تو میری ایک زیادہ یہی رہا کہ اسی پیٹرن کو فالو کیا جائے. میرے پاس اتنا ٹائم بھی تھا تو محنت کی اور اس کو پاس کر لیا ایگزام کو. آپ کی عمر تو 24 سال ہے اور 24 سال میں آپ ASP خاص طور پہ پولیس میں, تو یہاں پر پنجاب میں تو بڑا ٹیکا شیکا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یونیفارم پہنے ہو. آپ نے جب یہ ASP بن گئے تو کیا خاندان کے لوگ یا دوست وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ بالکل, ایک جو یونیفارم کا ہے ایک پرائڈ تو ہوتا ہے آپ کو, اور یقیناً سب بھی اس پہ خوش ہوتے ہیں. ساری فیملی, دوست, رشتہ دار جتنے ہیں وہ سب اس پہ بہت خوش ہیں. بہت سے لوگ تو تعلق بنانا شروع کر دیتے ہیں فوری طور پہ. آپ کو بھی اس طرح کی چیزیں فیس کرنا پڑی ہیں؟ لوگ ہوتے ہیں اس طرح تعلق, مطلب کوشش کرتے ہیں کہ اب پہلے جن کے ساتھ نہیں ہوتا ان کی کوشش تو ہوتی ہے لوگوں کی کہ آپ نے اٹیمپٹ کر لی ہے اور کلیئر بھی ہو گیا, اس کے بعد اب تعلق بنایا جائے. تو بس اسی طرح کے کچھ سلسلہ اس طرح کا چلتا ہے کچھ ایسے معاملات. یہ آپ نے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ وہ پولیس سروس میں جائیں, ASP بنے, اس طرح سے ڈائریکٹ اتنے بڑے عہدے پہ جانا یہ بہرحال بڑا مشکل کام ہے, ان کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اچھا, اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو CSS دینا پڑے گا, اور CSS دینے کے لیے ڈٹرمنیشن بہت چاہیے ہوتی ہے اور محنت بہت چاہیے ہوتی ہے. تو جنہوں نے بھی اب اس فیلڈ میں آنا ہے تو CSS کی تیاری کریں, ہارڈ ورک اس کے لیے بہت ضروری ہے, اور پھر ڈٹرمنیشن بہت ضروری ہے. آپ کو فوکس رہنا پڑتا ہے پڑھائی میں, اور بیچ میں کہیں آپ کو اپنی جو ہارڈ ورک ہے, جو اپنی محنت ہے وہ چھوڑنی نہیں ہے. آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے ایگزام تک. یہی ایک گولڈن رول ہے میرے خیال سے. CSS کے ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں جو پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں, انہیں کو یہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ اس گروپ میں جا سکتے ہیں کیا ایسا؟ اور آپ کی جو پوزیشن ہے وہ کون سی ہے وہ بھی بتا دیں. اچھا, میری 46 پوزیشن ہے ان پاکستان, اور بیسکلی پولیس گروپ آتا ہے یوزلی فرسٹ میرٹ کے, جن کے ٹاپ پوزیشنز ہیں وہ بھی پولیس گروپ رکھتے ہیں. یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ پیس کے بعد پولیس کا میرٹ بنتا ہے, بٹ کیونکہ یہ مکسڈ ہے, پچھلے سالوں میں دیکھتے ہیں کچھ جو ٹاپرز ہیں وہ انہوں نے پولیس گروپ بھی رکھا ہوتا ہے. تو اٹ ڈز ناٹ میٹر, وہ اتنا میٹر نہیں کرتی وہ چیز. خاص طور پہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ جا کے پولیس میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو میں چینج کر سکتا ہوں یا کوشش کروں گا؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ ایک تو جو پولیس کا سسٹم ہے وہ آپ ریڈیکل چینج تو نہیں لا سکتے, بٹ یہ ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ سسٹم کو سمجھ کے اس کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اتھارٹی کے اندر چیزیں آ رہی ہیں اور آپ ان میں چینج لا سکتے ہیں, بہتری لا سکتے ہیں, تو آئی گیس وہ سسٹم کو انڈرسٹینڈ کریں اور پھر اس کے بعد اس کے اندر بہتری لائیں. وہ لوگ جو ASP بننے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے کوئی ایک بات جو آپ کہنا چاہیں؟ ان کے لیے ایک بات یہی ہے کہ محنت کی عادت ڈال لیں, محنت کریں, تبھی CSS ہوگا اور تبھی آپ پولیس میں ایز این ASP آ سکتے ہیں, کیونکہ اس کا ایک ہی روٹ ہے. اس کا ایک ہی روٹ ہے کہ محنت کریں. کوئی سبجیکٹ وائز یا کوئی ایسی چیز جو مختلف تو نہیں ہے, کوئی ایسا راز, کوئی ایسا فارمولا تو نہیں ہے جو آپ چھپا رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں اس کا کوئی راز یا ایسا فارمولا نہیں ہے, بٹ ایک چیز کامن جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ سب CSPs میں ایک چیز یہ کامن ہوتی ہے کہ وہ ہارڈ ورکنگ لازمی ہوتے ہیں, اور ہر بندہ پڑھائی میں اتنا انٹیلیجنٹ یا اس لیول پہ نہیں ہوتا, ہر بندہ ایک سیم لیول پہ نہیں ہوتا, مگر یہ کہ ہارڈ ورکنگ سب ہے, یہ چیز سب میں کامن ہے. تو ہارڈ ورک آئی گیس از دا مین تھنگ. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام ہم نوجوان کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان محمد رضوان شاہ, پروگرام پروڈیوسر محمد جمشید قادری کو ریڈیو پاکستان سرگودا سے دیجیے اجازت.
اللہ निगहबान। अभी आप प्रोग्राम सुन रहे थे हम नौजवान। मेजबान थे रिजवान शाह, प्रोड्यूसर मोहम्मद जमशेद कादरी, पेशकश रेडियो पाकिस्तान सरगोदा।